देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। आज का प्रोग्राम हर ख़ास व आम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों के लिए तो ये प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं है तो जो बेमकसद उसूल बिला वजह के नज़रियात लेकर के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो शेर मैसूर टीपू सुल्तान की सवानी उम्री पढ़कर जिहाद के सपने देखते हुए अपनी आंखों में और जवानी के दिन देखते हैं और फिर उसके बाद एक रोज़ खामोशी से मर जाते हैं। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी नहीं है जो फ़ाते आज़म सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी की सवाने उम्री पढ़कर ख़ुद को उस दौर में महसूस करते हैं और ये सोचते हैं कि कैसे हमने सितवत के किन किन मनाजिल को देखा, हासिल किया और क्यों इस दौर में हमारी ज़बू हाली है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी बिल्कुल नहीं है जिन्होंने नसीम हिजाज़ी की फरसूदा और बेहुदा नावल पढ़ करके ख़ुद को इस्लामाइज्ड पाया, ख़ुद को मुहिब वतन पाया। हालांकि हुब्बुल वतनी तो एक जज्बा है और वो भी ऐसा बेकार जज्बा है जिसकी कदर करना मेरा नहीं ख्याल है कि आजकल किसी के लिए भी ज़रूरी है या कोई जानता भी है कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद होती है। ये प्रोग्राम नज़रियात से आरी लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ हर बात में अपना फ़ायदा ढूंढते हैं। सूद और ज़िया से पाक लोग इस प्रोग्राम से दूर रहें तो बेहतर होगा। बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था, बिलाखिर वही हुआ कि जो होना था और जो होने के लिए जा रहा है। इस्लामाबाद में एक मोटरसाइकिल सवार को शहीद कर देने और दूसरे को ज़ख्मी कर देने वाले अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो करीन क़यास था। वज़ारत दाखिला और वज़ारत ख़ारजा की एक मुश्तरका सिटिंग में ये तय पाया कि चूँकि ये हज़रत जो हैं वो सिफारतकार हैं और इनको वियना कन्वेंशन एंड व्हाटएवर की वजह से सिफारती इस्तिस्ना हासिल है, इसलिए इन पर हाथ डालना तो दूर की बात है, इनका नाम ECL में शामिल नहीं किया जा सकता। पहला मरहला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि जो हमने पेशन गोई की थी उसके मुताबिक इन्वर्टेड कॉमास में बखैर खूबी तय पा चुका। उसके बावजूद हमारा कहना यह है कि खारजा पॉलिसी कंफ्यूज नहीं, तरजीह मुल्की मफाद है। अमेरिका समेत किसी मुल्क के नहीं अपने कौमी मफाद को देखते हैं। अक्ल का अंधा, कानों का बहरा, होश व हवास से आरी माफौकुल व्हाटएवर इंसान भी इस बयान पर यकीन करेगा जो हमारी वजारत खारजा देकर और हमें बेवकूफ़ बनाने की विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कोशिश कर रही है। अगर हम अपना कौमी मफाद देखते हैं तो हमारा कौमी मफाद हमारे पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालकर फिर दीत और माफ़ी और सिफारती इस्तिस्ना में क्यों होता है। कल हम लोग बेइस थे, चलो समझ में आता है। वो जो कहा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI जो कहते हैं कि एक टेलीफोन पर ढेर हो गए और ये कर दिया और वो कर दिया और हम होते तो तलवार निकाल के और बिल्कुल हलक तक अतड़ियाँ निकाल लेते। कहाँ है हजरत वो सब? इदारे हुकूमत का मुंह देख रहे हैं, हुकूमत दीवार की तरफ देख रही है। दीवार के उस तरफ कौन है? अमेरिका वादी। हमने किया क्या? हमने ये किया, अमरीकी मिलिट्री अताशी कर्नल जोसेफ ने गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए मुल्क से फरार होने की कोशिश की। ताहम इस्लामाबाद पुलिस ने एयर टिकट का सुराग लगाकर फरार की कोशिश नाकाम बना दी, जिस पर कर्नल जोसेफ वापस सिफारत खाने लौट गए। आज तक अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसकी भी कटिंग मेरे पास मौजूद है जो बता रही है कि अभी तक सिर्फ मौसूफ का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हुआ है, मुअत्तल हुआ है। रादर मनसूख करना तो कुजा। कर्नल जोसेफ को ना जाने की इजाजत देने पर अमेरिका बहादुर बाज़ाब्ता तौर पर हमसे नाराज हो चुका है और इसके बाद जो कुछ हुआ है वो है अमेरिका ने पाकिस्तानी सिफारतकारों की नकल हरकत महदूद कर दी। अमेरिका में बहुत कुछ दरख्त, फूल, पहाड़, पौधे बहुत कुछ हैं भाई। ये शनाख्ती कार्ड आगे हटाओ। वॉशिंगटन में 25 मील के अंदर सफर की हिदायत 40 मील के लिए पहले से इजाजत हासिल करना लाजिम करार दे दिया गया। पाबंदियों का इतलाक 1 मई से होगा और इससे पहले अमेरिका बहादुर ने यह खबर लीक होने के बाद एक झूठ मूठ की प्रेस रिलीज भी जारी की। वो अखबारात ने बड़ी मनवान शाया भी कर दी क्योंकि जाहिर है कि नाराजगी का खौफ भी जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो होता ही है। अब आपको क्या लगता है कि क्या होने के लिए जा रहा है?
ایک خط ارسال کیا گیا تھا وزارت داخلہ کو. ظاہر ہے کہ میں اس کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں. وزارت داخلہ وزارت خارجہ کی ایک مشترکہ بیٹھک میں یہ بات طے ہو گئی کہ امریکی سفارتکار, جسے سفارتکار بتایا جا رہا ہے, جو در حقیقت ملٹری اتاشی ہے, اس کو چونکہ ویانا کنونشن کے تحت استثناء حاصل ہے, اس لیے اس کا نام ECL میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر آپ کسی ایک شخص کا نام ECL میں نہیں ڈالیں گے تو کون سی طاقت ہے جو اس کو ملک سے فرار ہونے سے روک سکتی ہے؟ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں کس طرح سے ہمارے موجودہ حکومت کے اہم ترین افراد نے سازش کے تحت, میں لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ رہا ہوں, حکومت کے لوگوں نے لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا رہا ہوں, کس طرح سے جرمن نژاد CEO یا چیف آپریٹنگ آفیسر یا چیف ایگزیکٹو آفیسر یا واٹ ایور جو اس کا مشکل سا نام تھا, PIA کا جس نے بیڑا غرق کرنے میں اپنا کردار ادا کیا, کس طرح سے اس کو ہوشیاری سے اس کا نام پہلے ECL سے نکالا, اس کے بعد وہ اس ملک سے ہی دال فے عین ہو گیا. ایک مثال کافی نہیں تھی آپ کے پاس؟ ECL سے نام روکنے کے بعد, ECL میں نام شامل نہ کرنے کے بعد کون ہے جو اس کو روک سکتا ہے؟ پہلا کام تو آپ نے اس کے لیے خود بخود آسان کر دیا. ایک میگزین ہے بلا وجہ کی خبریں پھیلا رہا ہے, لکھ رہا ہے کہ دیت کی رقم دینے کے لیے حکومت نے خدمات پیش کر دی, پرکشش پیکج دے کر ورثہ کو خریدنے کی ابتدائی کوششیں ناکام. قاتل کرنل کی حوالگی, امریکہ تعاون کرنے پر بالکل تیار نہیں. لبرلز اور نام نہاد سول سوسائٹی کو سانپ سونگ گیا, یہ زیادتی ہے, یہ میرا خیال ہے زیادتی ہے. لبرلز اور سول سوسائٹی کیا کریں گے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں, موازنہ کر لیجئے. میں تو خیر اتنا علم نہیں رکھتا, جو صاحب علم ہے وہ تو خود بہتر جانتے ہوں گے. احادیث مبارکہ میں موجود ہے اپنی سوورینٹی جس کا مظاہرہ ہم لوگ ہر سال 23 مارچ, 14 اگست, 6 ستمبر اور نہ جانے کس کس دن پہ کرتے ہیں. ادھر سے جہاز آتا ہے, دھواں نکال کے ادھر چلے جاتا ہے, ادھر سے تیر آتا ہے اور ادھر چلا جاتا ہے. یہ سب دکھا دکھا کر کے ہم دنیا کو ڈراتے ہیں. وہ تیر چلائے گا کون؟ اتنا جگرا ہے کہ اس میں کہ وہ تیر چھوڑے, اور وہ بھی امریکہ کی جانب, تو حکومت کون چلائے گا؟ یہاں تو وہ لوگ جو اسلام زندہ باد کانفرنس کر کے دنیا کو, پاکستانی عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کا بھی یہ حال ہے کہ وکی لیک سے بتا چکی ہے کہ وہ امریکی سفیر کے صرف پاؤں نہیں پڑے تھے کہ اللہ رسول کا واسطہ مجھے وزیر اعظم بنا دو. اب پشتوں میں یہ وزیر اعظم بات کرتا ہوا کیسے لگتا؟ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے. اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس طرح کی کوئی گھڑی ہمیں دیکھنا نصیب نہیں. لیکن یہ سوال ضرور موجود ہے کہ نئی بوتل میں وہی پرانا مشروب ہمیں سرو کرنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ جو پہلے حرام تھا آج حلال کیوں ہو گیا؟ پہلے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو سارے جمہوریے مل کر کے کوستے تھے, اب ان جمہوریوں کو کیوں سانپ سونگ گیا؟ کوئی ایک حکومتی اہلکار ہے, کوئی ایک نڈر, جری, بے باک, بے لوث سیاستدان ہے جس کا اس حوالے سے آن ریکارڈ کوئی سٹیٹمنٹ آیا ہو, آپ کی نظر سے گزرا ہو؟ چلو میری نظر چوک گئی, میں دانستہ حکومت کو رگڑا دینے کی تلا ہوں. مان لیجئے ایک سیکنڈ کے لیے ریمنڈ ڈیوس کی طرح اگر آپ کو اس کو بھی باہر بھیجنا ہے حضور تو بھیجئے, لیکن وہی سب مکر ود آل ڈیو ریسپیکٹ مت کیجئے جو پہلے آپ کر چکے ہیں. I can go on and on and on this particular specific topic. Again, میں ان تمام حضرات سے, ان تمام افراد سے جو مجھے سن کر کے جن کے منہ کا مزہ کڑوا ہو گیا ہے, ان تمام افراد سے جنہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی, ٹیپو سلطان ان پرٹیکولر اور پاکستان بننے کے تمام تر واقعات سوچ کر, سن کر, پڑھ اپنے آپ کو محب وطن پایا, میں ان تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آج کے پروگرام کا یہ پہلا سیگمنٹ میں ان کی نظر نہ کر سکا, کیونکہ یہ پروگرام سود و زیاں کے متعلق تھا. سود و زیاں کے بغیر پاکستان میں دنیا کے بارے میں جانتا نہیں, دنیا کا بھی دال بھی دیکھنا باقی ہے, پاکستان میں تو کم از کم ان کی دال نہیں گلتی. اس کے بعد ہم آئیں گے جمہوریت کو اور جمہور کے مسیحاؤں کو نذران عقیدت پیش کریں گے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف سے, رانا اشرف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے, اور شاہدہ رحمانی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ شو میں شریک ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر عثمان ڈار صاحب, پہلے آپ کا صبر و حوصلہ دیکھ لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیے گا
خبر بتا رہی ہے عمران خان کا بکنے والے 20 ارکان کے خلاف الیکشن سینٹ الیکشن میں کروڑوں روپے لے کر ووٹ بیچنے پر شو کاز. سر بہت دیر کی مہرباں آتے آتے لیکن ٹپیکل عمران خان نظر آئے جو بہرحال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے اور وکٹ اڑا دیتے ہیں. اڑا تو دی لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ تھوک کی تعداد میں عین غین افراد کو پارٹی میں شامل کرنے کے بعد صرف مخصوص لوگوں کو نشانہ بنا کر کے اور زکوٰۃ دینے کی کوشش کی گئی ہے پارٹی میں سے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ ایک نیگیٹو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک زبردست فیصلہ کیا ہے میرے لیڈر عمران خان نے, پاکستان تحریک انصاف نے. کہنے والی بات یہ ہے کہ جب سینٹ الیکشن ختم ہوئے, آن ریکارڈ ہے, عمران خان صاحب نے پریس کانفرنس کی, میڈیا ٹاک کی, انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہم تھارو انویسٹیگیشن کریں گے. ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کے بعد جن جن لوگوں نے اپنا ضمیر بیچا ہے, جن جن لوگوں نے ووٹ بیچا ہے, ان کو ہم قوم کے سامنے لے کے آئیں گے. اب وہ انویسٹیگیشن اب جا کے کمپلیٹ ہوتی ہے اور جو جو نام سامنے آتے ہیں ان کو شو کاز نوٹس دے دیا جاتا ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ہم نے کرنے میں کوئی ڈیلے کر دیا. ایک پوری ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کیا ہے کہ ایسے ہی تو نہیں کسی پہ الزام لگا دینا تھا کہ اس نے اپنا ووٹ بیچا ہے. اب ان لوگوں کو یا ان جماعتوں کو فکر ہے کہ جن کے دیگر جماعتوں کے ایم پی ایز نے ووٹ بیچے ہیں, اب ان کا کام ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک پریزیڈنٹ سیٹ کر دیا. 70 سالوں میں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, کسی جماعت نے یہ ایکشن نہیں لیا. لیکن 70 سالوں میں یہ تو متعدد مرتبہ ہوتا رہا ہے کہ جب بھی انتخابات قریب آتے ہیں تب تو چل میں آیا والی پالیٹکس شروع ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پہ ندیم افضل چند, اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو معاف فرمائیے گا, کہ ان کے جانے سے پی 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 کے ساتھ جو پنجاب میں جو کچھ بھی ہوا ہے, اس سے پہلے کہ میں محترمہ شاہدہ رحمانی کے پاس جاؤں اور ندیم افضل چند صاحب کے لیے تعزیتی الفاظ ادا کروں, رانا ارشد صاحب سر میں آپ کی طرف آتا ہوں. حضور یہ بتائیے کہ سعد رفیق صاحب کا پہلے جوش, جذبہ, ولولہ جو تھا, شوق شہادت, وہ سب نے دیکھا. لوہے کے چنے اینڈ واٹ ایور, اور اس کے بعد کورٹ روم میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر ایک زبردست قسم کی داستان لکھی جا سکتی ہے. اور اب ان کا with all due respect, please pardon me saying this, مختارہ مائی ٹائپ اسٹیٹمنٹ آیا ہے, فرما رہے ہیں جتنا ستانا ہے ستا لو, خدا دیکھ رہا ہے. حضور خدا یاد آنے میں اتنی دیر لگ گئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں پولیٹیکل ورکر ہوں اسی طرح خواجہ سعد رفیق صاحب مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ڈسٹرکٹ, صوبہ, مرکز کے عہدیدار رہے, پھر یوتھ ونگ کے سیکرٹری جنرل رہے, پھر مسلم لیگ کے اہم عہدیدار رہے اور آج بھی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کا احترام ہم نے ہر دور میں کیا ہے, اور حالات و واقعات سب کے سامنے ہیں. دیکھنا آج جو حالات ہیں گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی, جو ہمیں یہ بھی تانا ملتا ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں, لیکن اس کے باوجود جو مختلف واقعات آپ نے دیکھے ہیں, ہم نے تو زبان سے کچھ نہیں بولتے, لیکن ہم یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم بھی 1973 کے آئین کے مطابق اپنے حقوق رکھتے ہیں, اور ہمیں بھی جینے کا حق دیا جائے. ہمیں بھی جو ہمارے تحفظات ہیں وہ بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی ہم نے عوام سے مینڈیٹ لیا ہے, اور جب عوام مینڈیٹ دیتی ہے تو اس کا احترام کرنا میرا خیال ہے کہ سب کا کے لیے ضروری ہے. جیسے ہم تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں, جیسے جیسے عدلیہ کے فیصلے آئے ہم نے منوان جان سے ان کو قبول بھی کیا, ایکسیپٹ بھی کیا, عمل بھی کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے, احتساب سب کا ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. لیکن اگر آپ نامہ کو دیکھیں گے تو تقریباً 550 لوگوں کے نام تھے, کسی کے بھی متعلق میرا خیال ہے کورٹ نے کسی کو بھی آج تک نہیں بلایا, اور اگر میرا خیال ہے کہ بلا لیا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. سر آپ کی بات بالکل درست ہے, کائنڈلی مجھے قطع کلامی کی گنجائش نکالنے دیجیے سر. لیکن یہ مجھے بتائیے, ریلوے میں 55 امریکی انجنوں کی دگنی قیمت پر خریداری, 40 ارب روپے کے ریکارڈ خسارے کا سامنا. خواجہ سعد رفیق کے 5 سالہ دور میں ریلوے کو 164 ارب روپے اور پیپلز پارٹی کے دور میں 126 ارب روپے کا آپریشنل خسارہ ہوا. امریکی انجنوں کی ریلوے آمدنی 50 ارب روپے ہو گئی. یہ کہہ رہا ہے ریلوے کا ترجمان. سعد رفیق صاحب ببانگ دول
چھاتی پھلا پھلا کر کے یہ بتاتے رہے قوم کو کہ قوم جاگ جاؤ، میں نے لالو پرساد یادو سے بھی زیادہ ریلوے کو جو ہے نا درست کر دیا ہے. اور جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہے تو نہ سعد رفیق ہیں نہ کوئی اور ہے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ راولپنڈی والے محترم شیخ رشید صاحب بھی ریلوے کے منسٹر رہے ہیں، بلور صاحب بھی رہے ہیں، میرے لیے سب قابل احترام ہے. لیکن جب ہمیں 2013 میں ریلوے ملتا ہے تو ریلوے کی پٹری جو باکس ہے، ڈبے ہیں، وہ کھڑے رہتے تھے اور اس کا جو انجن ہے وہ خراب ہوئے میں زیادہ ملے تھے. اور جو چائنا سے انجن آئے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کس نے خریدے، کیسے آئے، وہ بھی ایک پورے واقعات ہیں. لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے ریلوے میں الحمدللہ بہتری لائی ہے. آج گھر بیٹھے ہر شخص اس کی آن لائن ٹکٹنگ کروا سکتا ہے، اور ریلوے میں انہوں نے کسی کی سفارش بھی نہیں مانی. اگر درست ہے. میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ، اس سے پہلے کہ مجھے وقفہ لینے کے لیے کہہ دیا جائے، مجھے یہ بتائیے کہ کن الفاظ میں ندیم افضل چند صاحب کے پارٹی چھوڑ کر جانے، داغ مفارقت، سیاسی داغ مفارقت دینے پر تعزیت کا اظہار فرماؤں. اور یہ مجھے بتائیے کہ اگلے دنوں میں آپ مزید کتنی وکٹیں کھڑکتی دیکھ رہی ہیں؟ اب تو لگ رہا ہے کہ شوکت بسرا صاحب ہی رہ جائیں گے. دیکھیے جی، بہت شکریہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں، بہت سے لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. یہ سلسلہ ابھی الیکشن تک چلتا رہے گا. اور ندیم افضل چند کے لیے جناب چیئرمین صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جو نظریاتی ورکر ہوتے ہیں، آئیڈیولوجیکل ورکر ہوتے ہیں، وہ کبھی اپنی پارٹی چھوڑ کے نہیں جاتے. اور ان پہ پارٹی نے برداشت کیا، ان کو ہر طرح سے عزت دی اور مختلف کی پوسٹوں پہ نوازا. اگر ایسے لوگ داغ مفارقت دے کے جاتے ہیں تو وہ نظریاتی نہیں نظر آتی. میڈم پلیز مجھے ایک اور سوال یہاں پہ داغنے دیجئے. یہ مجھے بتائیے، بلاول صاحب نے بالکل درست فرمایا اور آپ بھی اس کو بالکل صحیح کوٹ کر رہی ہیں کہ جو نظریاتی ہیں وہ موسموں کی طرح بدلتے نہیں ہیں، لیکن پھر ان لوگوں کو اپنی پارٹی میں لے کر کے اور اعلیٰ مناصب دے دینا، یعنی ایک ایسا آدمی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو کی جو ہینگنگ پر جس نے مٹھائی بانٹی ہو، وہ آپ کے پچھلے ادوار میں اعلیٰ ترین عہدوں تک پہنچ گئے، تو پھر اس وقت بلاول بھٹو صاحب کو یہ خیال نہیں آیا یا زرداری صاحب کو؟ دیکھیے جب پارٹی میں آتے ہیں تو ہر شخص اپنی عہد و پیمان کے ساتھ اپنی وفاداری کا یقین دلاتا ہے، اور ہر پارٹی کے دروازے سب کے آنے کے لیے بھی کھلے ہوتے ہیں اور جانے کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہوتی. یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں. تو جب آتے ہیں ان کو ویلکم بھی کیا جاتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کے عہدے بھی دیے جاتے ہیں. لیکن نظریاتی ورکر جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نظریاتی ہوتا ہے، اور اگر کسی کا چینج ہو جاتا ہے اور وہ پیپلز پارٹی کے نظریے سے متاثر ہوا تو بہت سے ایسی طویل لسٹ ہے جو کہ آج تک پارٹی سے وفاداری نبھا رہے ہیں. اچھا سر، یہ مجھے بتائیے گا، عثمان ڈار صاحب مختصر سے بالکل جواب عنایت فرمائیے تاکہ پھر میں بریک لینے کا سوچوں. یہ مجھے بتائیے، یہ پارٹیوں میں وفاداری، ذاتی وفاداری اور وہ بھی لیڈرشپ سے، یہی واحد پیمانہ کیوں ہے؟ یعنی وہ اگر عمران خان کو کے بارے میں اچھے کچھ الفاظ کہتا ہے تو آپ اس کو پارٹی میں لے لیں گے، آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کتنا کنٹروورشل آدمی ہے. مثال کے طور پہ اب میں ایک حضرت کا نام لوں گا تو پھر کوئی معاملات ہو جائیں گے. وہ کبھی اینکر ہوتے ہیں، کبھی دانشور ہوتے ہیں، کبھی اسکالر ہوتے ہیں، کبھی رائٹر ہوتے ہیں. یعنی ساس بھی کبھی بہو میں ایک کیریکٹر تھا، کبھی وہ پلمبر ہوتی ہے، کبھی لائر ہوتی ہے، کبھی عجیب ہوتی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں رکھ لینا اور اس کے بعد پھر تالیاں بجانا اور وہ پھر تبدیلی کی نوید دینا، آپ خود مسکرا رہے ہیں. دیکھیں سر دکھائیں، میں دیکھ رہا ہوں. بولیے. نہیں، وہ محترمہ بول رہی ہیں. سر وہ دل میں کہہ رہی ہوں گی، مجھے تو کچھ نہیں سنائی دے رہا، آپ بتائیے، میں سننے کے لیے تیار ہوں. اچھا، مجھے ان کی آواز آ رہی تھی، اچھا جی. دیکھیں پہلا سوال تو پارٹیوں سے جو لوگ آ رہے ہیں، پارٹیوں سے جو آ رہے ہیں ان میں میجورٹی جو ہے اپنی لیڈرشپ کے رویے سے، جو نالا رویہ یا ان کے جو فیصلے تھے، بالخصوص پیپلز پارٹی نے جو مکمکا کی سیاست کی گزشتہ 7-8 سال، ان کے سامنے تھے، ان کے جو ورکرز تھے، ان کے جو کارکن تھے، ان کے جو لیڈرشپ تھی پنجاب میں بالخصوص، آپ نے دیکھا ان کا صفایا ہو گیا. مفاہمت کے نام پہ، مساک جمہوریت کے نام پہ جو انہوں نے مکمکا کر رکھا تھا. اب بات کرتا ہوں میں نون لیگ کی، جو لوگ چھوڑ کے آ رہے ہیں
اس میں بھی بڑے میاں صاحب کا رویہ اور ان کا پارٹی لیڈرشپ کا رویہ جو ان کے پارلیمان تھے ان کے سامنے تھے. سر ویسے ایک بات بولوں سر عثمان صاحب, مجھے بریک کے لیے جانا ہے, مجھے بریک کے لیے جانا ہے عثمان صاحب کو چھوڑ کے آ رہے ہیں. سر یہ معصومیت کی انتہا ہے کہ مطلب اگر ایک آدمی نے اپنے لنگڑے ہونے کا جواز کچھ فراہم کیا, اس نے باٹا کمپنی پہ الزام دھر دیا کہ اس نے جوتا صحیح نہیں بنایا اس لیے میں لنگڑا رہا تھا, یہ تو وہ والی بات ہو گئی کہ الیکشن قریب آتے ہی انہیں اپنی پارٹی قیادت میں عیب نظر آنے لگا اور عمران خان میں سرخاب کے پر نظر آنے لگے. معصوم لوگ ہیں آپ لوگ. اسی کے ساتھ یہاں وقت ہوا پروگرام میں ایک مختصر سی کمرشل بریک آئیں گے تو مزید جانیں گے پاکستانی سیاست کے اسرار و رموز. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. رانا ارشد صاحب, سر میں نے جس معصومیت کا تذکرہ فرمایا تھا یہ معصومیت سر نون لیگ میں بھی بہت دکھائی دیتی ہے. یعنی وہ تمام لوگ جو جنرل مشرف کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے, ان کی اداؤں کی تعریف کیا کرتے تھے, ان کے ساتھ اپنی وفاداری کا دم بھرا کرتے تھے, بعد میں چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کی گاڑی کا دروازہ کھول رہے تھے, کچھ لوگ تو باقاعدہ منسٹر بنائے گئے, کچھ لوگ تو ابھی تک موجود ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب کو بخوبی جانتے ہوں گے. پھر ایک صاحب تو اتنے امیر ہوئے کہ انہوں نے اور وہ مقام حاصل کیا اور آج وہ بیٹھ کر کے نواز شریف صاحب کے بارے میں خوش گمانیاں فرما رہے ہوتے ہیں. سر جس وقت اقتدار کی انان آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, یہ جو سیاسی پنچھی ہیں جو ہر برسات میں اپنا ٹھکانہ چینج کرتے ہیں, ان کو ڈسکریج کر کے, ان کو ڈس اون کر کے, ان کو قصہ پارینہ بنانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس لیے کہ اپنا بھی ایک راستہ کھولنا ہوتا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں اگر آپ 12 اکتوبر 1999 کو دیکھیں گے جب پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے آئین کو توڑا, اور اس کے بعد 2002 کی قومی اسمبلی میں محترم عمران خان نیازی صاحب تھے, اور اسی طرح کاف لیگ اور شیخ رشید صاحب اور ظفر اللہ جمالی, بڑا چھوٹے صوبے کا درد دل سے اٹھتا ہے اب ان کے. وہ ظفر اللہ جمالی صاحب بھی معصوم میں سمجھتا ہوں کہ ایک بزرگ سیاستدان اب بھی ہیں, لیکن وہ بھی بلوچستان سے تھے جن کو پرائم منسٹر بنایا گیا, اور پھر اس وقت پارٹی سے تقریباً 18 یا 20 میں راؤ اسکندر اقبال کی قیادت میں آئے, فیصل صالح یاد, اور کاف لیگ کا پرائم منسٹر بنتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ 2008 سے لے کر 2013 تک زرداری صاحب کی گورنمنٹ رہتی ہے, اور وہ ایک ایسا ٹنور, جب آپ دیکھیں کہ پرویز الہی صاحب جو کاف لیگ قاتل لیگ کہتے رہے زرداری صاحب, پھر پرویز الہی صاحب نے اپنے لیے ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ کریٹ کروایا, یہ تاریخ گواہ ہے. اور پرویز الہی صاحب نے صوبائی اسمبلی میں, جس کا میں جی یہ تو وہ ساری باتیں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے سوال کی توثیق کر رہی ہیں. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ جو جنرل مشرف نے غلطی کی وہ زرداری صاحب نے دہرائی, اور وہی غلطی پھر آپ بھی کرتے رہے, تو زیادہ قصوروار تو آپ ہوئے کیونکہ علم والے ہیں, شعور والے ہیں, جمہور والے ہیں. جی میں عرض کرتا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 2001-2002 میں بھی نیب بنایا گیا تھا مسلم لیگ نون کو ختم کرنے کے لیے, اور اس وقت کا آج کا کمپیریزن کریں کہ نون لیگ سے لوگوں کو لے جانے کے لیے نیب استعمال ہوتا تھا. آج نیب موجودہ گورنمنٹ نے, ہم نے کسی کے خلاف استعمال نہیں کیا کسی بھی ادارے کو. دیکھیں نا, پولیٹیکل لوگ معصوم ہوتے ہیں, وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں, لیکن آج دیکھیں جس طرح محترم عمران خان نیازی صاحب نے ڈرائی حمام کھولا ہوا ہے, یہ پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں کیا آپ نے کہا؟ ندیم افضل چند صاحب ہوں, یہ پولیٹیکل لوگ اگر سارے معصوم ہوتے ہیں تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے تو لحاظ اوڑھ کے سو جانا چاہیے, پھر میں تو ساری باتیں فروغ کر رہا ہوں. میں نے جو جس لحاظ سے میں نے بات کی ہے کہ جب وہ کسی چیز کو فیس نہیں کر سکتے, نعرے لگا سکتے ہیں, وہ تشدد برداشت نہیں کر سکتے, وہ اینی ہو کچھ اور بھی برداشت نہیں کر سکتے. جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے بطور پولیٹیکل ورکر, میں نے اس سینس میں بات کی. میں سمجھ گیا. آج دیکھیں کہ جو محترم عمران خان نیازی صاحب نے ڈرائی کلین حمام کھولا ہوا ہے کہ نظر گوندر صاحب پارٹی میں ہے تو کرپٹ ہے, عاشق فردوس اوان صاحبہ پارٹی میں ہے تو کرپٹ ہے, راجہ ریاض ادھر ہے تو کرپٹ ہے, افضل چند ادھر ہے تو غلط ہے. آج نیازی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, پوری ٹیم کھڑی ہے, اور میں یہ عرض کر سکتا ہوں بطور پولیٹیکل ورکر کہ ہم
موجودہ پی ٹی آئی کو پارٹی کی بی ٹیم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام عہدیدار جو تھے سر پیپلز پارٹی سے اس کا ورژن لے لینا نہایت ضروری ہے یہاں پہ. میڈم شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ مجھے بتائیے, اس سوال پہ تو میں نہیں آتا, مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے اس وقت نون لیگ کو جو کہا جاتا تھا کہ حکومت میں بھی ہے اور اپوزیشن بھی فرما رہی ہے, این وہی کام اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. کچھ دن پہلے تک باقاعدہ ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے ایس ایس جی سی کو تقریباً متون کیا, حالانکہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپ ان کو کورٹ میں لے جائیے, آپ ان کو بین کر دیا, I don't even care. اس کے بعد پھر انہوں نے کے الیکٹرک کا تقریباً ساتھ دیا. اس کے بعد انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو ایک معصومانہ قسم کا خط لکھا, پھر وہ خط دوبارہ لکھا, اور 2 یا 4 روز کے بعد if I am not mistaken انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ان کی جارحیت دنیا دیکھ سکتی تھی, اور اس جارحیت میں انہوں نے کے الیکٹرک کو بھی لتاڑ دیا. اور اب نیا جو پتا پھینکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں وزیر اعظم ہاؤس چلیں دھرنا دینے کے لیے. کیا یہی کام رہ گیا ہے وزیر اعلیٰ کا, پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دھرنا ہی دینا تھا. تو جب وفاق میں آپ موجود تھے, جب آپ کا سب کچھ تھا, تو آپ اس وقت کیوں نہ کر سکے؟ یہ نون لیگ کی حکومت کے کندھے پہ بندوق رکھ کر کے چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ دیکھیں جی, آپ نے دیکھا کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمیشہ وفاقی گورنمنٹ کو عزت دی. ہم نے وہ کام نہیں کیا کہ جب ہمارا پرائم منسٹر پنجاب جاتا تھا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کبھی پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کو ریسیو نہیں کرتے تھے. ہم نے باقاعدہ وفاق کو وفاق کی حیثیت میں عزت دی. لیکن بارہا خطوط لکھنے کے بعد, بارہا تمام احتجاج کے بعد, تمام اجلاسوں میں بھرپور طور پہ سی ایم سندھ نے تمام صوبوں کے میں سمجھتی چیف منسٹر نے اپنے صوبوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہے, جو ان کو قوم نے ذمہ داری دی ہے, جو اعتماد کیا ہے, اور وہ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں. جس طرح انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے خط لکھے وفاق کو, وزیر اعظم پاکستان کو, لیکن اس کے باوجود اگر مسائل نہیں حل ہو رہے, اور ایک طرف کے الیکٹرک نے کراچی کی شہریوں کو جو اوور بلنگ یا جس طریقے سے وہ فیول کی مد میں پیسے, میڈم یہ تو وہ اس وقت سے کر رہی ہے, یہ تو وہ اس وقت سے کر رہی ہے جب آپ کا وزیر اعظم تھا, صدر تھا, چیئرمین سینٹ تھا, یا واٹ ایور تھا. یاد آیا جب گرمی شدید ہے تو سوئی گیس پر بھی یاد آ رہا ہے کہ ہمارے بیلنس ہے, اور کے الیکٹرک کو, تو یہ ذمہ دار وفاقی حکومت ہے. اس میں آپ نہیں دیکھ رہے کہ گیس اور نیپرا وفاقی حکومت. اچھا بس مجھے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنا ہے. عثمان ڈار صاحب, سر آخری سوال ذرا مختصر سا اگر مجھے عنایت فرماتے ہیں جواب. چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں پختونخوا حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں, بات ختم. ایک دوسری خبر بتا رہی ہے پختونخوا میں گدھوں کی افزائش کا فیصلہ. مطلب کوریلیٹ کر سکتے ہیں آپ ان دونوں چیزوں میں؟ بڑا ہی خوش, دیکھیں چیف جسٹس صاحب کو خیبر پختونخوا میں خوش آمدید کہتے ہیں, بڑا ہی خوش آئین ہے جی وہ آئے ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ دیگر صوبوں میں جو جماعتیں 35 40 سالوں سے بیٹھی ہیں, ان کے کیا نتائج ہیں یا ان کی کیا پرفارمنس, اور خیبر پختونخوا میں ہمیں تو صرف 5 سال ابھی ہوئے ہیں, تو اس کو دیکھ لیں جب ہم آئے تھے کیا تھے تو اب کیا ہیں. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ چیف سیکٹری جو ہیں زبردست کام کر رہے ہیں صوبے کے, اور آئی جی پی پولیس کے جو ہیں, آپ نے ان کے کومنٹس دیکھے ہی ہیں, تو کم از کم انہوں نے چیف سیکٹری کو اور آئی جی پی کے کام کو سہرایا. گاٹ یور پوائنٹ سر. پروڈیوسر صاحب سے آپ کی پتہ نہیں کوئی پرانی دشمنی ہے, انہوں نے فوراً وائنڈ اپ کرنے کا حکم صادر کر دیا. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. اپنے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اپنی مصروفیت کے باوجود ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. نور العارفین صدیقی اور آمنے سامنے کی ٹیم کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.